अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में और मेरे सामने इस कॉलेज के बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो आज यहां पर इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि ये आगाही देना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान को रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती के सरतान के हवाले से। और अक्टूबर का महीना जो है इसमें खास तौर पर अवेयरनेस पूरी दुनिया में दी जाती है और ये सिलसिला 90s में स्टार्ट हुआ और खास तौर पर इस साल हम देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी खास तौर पर फोकस किया है और इवन जब आप किसी को कॉल करते हैं तो ये मैसेज जो है आपको सुनने में मिलता है। ये जो ब्रेस्ट कैंसर है या छाती के सरतान जो है ये क्या चीज है, ये किन वजूहात की बिना पर होता है, हमारी सोसाइटी में क्या आसान है खवातीन के लिए इसका इजहार करना, इसका इलाज कराना। और फिगर्स की अगर हम बात करते हैं तो एक साल में तकरीबन 90,000 खवातीन को ये बीमारी लाहक होती है और तकरीबन 40,000 खवातीन जो की अमवात हो जाती है इस वजह से। ये फिगर्स जो हैं ये मुख्तलिफ हम जराए से देख रहे हैं लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है, ये इससे तादाद तजियाकार कह रहे हैं कि इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो आज जो हमारे साथ बड़ा जबरदस्त गेस्ट पैनल है और जो स्टूडेंट्स हैं इनसे हम जानेंगे कि कैसे अवेयरनेस बढ़ सकती है, कैसे जो है इसका इलाज बेहतर अंदाज में मुमकिन हो सकता है और लोग जो हैं खवातीन खासतौर पर जो है वो इससे बच सकती हैं। मैं तारुफ कराऊंगा हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर लुबना अंसारी साहिबा, आप फाउंडर डीन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ JSMU से, आपको वेलकम कहते हैं जी। आपके साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़मा उमैर साहिबा, आप कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं JPMC से और ब्रेस्ट इमेजिन जो है उस पर इंपॉर्टेंट काम करती हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गजाला भट्टी साहिबा, आप प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं डॉक्टर फराह इदरीस साहिबा, आपका ताल्लुक दाऊ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से हैं, आप कंसल्टेंट जनरल एंड ब्रेस्ट सर्जन हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज करते हैं प्रोफेसर लुबना अंसारी साहिबा, ये फरमाइए कि वो लोग या वो खवातीन के जो बिल्कुल भी नहीं जानती कि ये क्या है ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि तो उनको पहले तो आगाही दें कि क्या चीज़ है, जिनको नहीं मालूम उन तक ये पहुंचे, क्योंकि पाकिस्तान में कहा जाता है कि 8 में से 1 खातून जिंदगी में कभी ना कभी इससे मुतासिर जरूर होंगी। बहुत आपने खुद ही रेट सभी बताए और तकरीबन सही ऑलमोस्ट यही रेट्स हैं, लेकिन जैसा कि इम्कान है ख़ास तौर पे जो हमारे देही इलाके हैं कि वहाँ पे बहुत सी ख़वातीन को इसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है और अगर मालूम भी होता है तो ये ऐसी चीज़ होती है कि वो किसी को बताते हुए बहुत घबराती हैं। फिर हमारे जो कल्चरल हमारा इन्वायरमेंट है जो कि अच्छा है, हम मीडिया के ऊपर पब्लिकली ये दिखा नहीं सकते, औरतों को मीडिया पे नहीं दिखा सकते किस तरह अपना मुआयना कर सकते हैं। अगर ये भी स्टैट्स हैं कि अगर सेल्फ एग्जामिनेशन यानी खुद अपनी छाती का खवातीन मुआयना कर लिया करें नहाते हुए, उसके डिफरेंट मुख्तलिफ तरीके हैं और वो किसी तरीके से किसी ऐसे तरीके से अच्छे तरीके से देही इलाकों में बता दिया जाए तो तकरीबन हम जैसे आपने कहा 40,000 अमवात होती हैं, हम उसमें से 50% अमवात जो है उनको कम कर सकते हैं। सो ये एक ऐसी चीज है। ये कंपैरिजन टू अगर हम और अपने रीजन में देखते हैं एशिया में तो परसेंटेज के हिसाब से मुतासिर तकरीबन इतनी फीसद खवातीन होती है, लेकिन हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज्यादा है। हमारा रेट ऑफ इन्फेक्शन भी ज्यादा है, तकरीबन 38.9% हमारा या 38 से 40% जो WHO के फिगर्स हैं। अब ये जो WHO के फिगर्स होते हैं ना, ये सैंपल स्टेटिस्टिक्स पर होते हैं कि वो फिर वो उससे प्रोजेक्शंस करते हैं। तो रियल डेटा जो होता है ना, हमारा जो रियल डेटा आता है वो पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे से आता है, उसमें भी तकरीबन इतने ही रेट्स आते हैं और उसी को वो हर साल बताते रहते हैं कि जी इस साल 40% हो गया, कम हो गया। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस वक्त है एशियाई मुमालिक में खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ बाकी मुमालिक की निस्बत कम है या उनके बराबर है, तो ये खासी सीरियस किस्म की सूरत है। बिल्कुल आपकी तरफ वापस आऊंगा। डॉक्टर गजाला भट्टी साहिबा फरमाइए कि ये क्या वजूहात हैं, मतलब जेनेटिक है रीजन या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से छाती का सरतान होता है? असल में जो होता है औरत होना पहले तो बुनियादी वजह है, हम कहते हैं जेंडर,
کہ عورت ہونا وہ بنیادی وجہ ہے. یہ نہیں کہ میلز میں نہیں ہوتی, اس میں بھی 1% ہوتا ہے, تو ہم میل کو بھی اوائڈ نہیں کرتے, بٹ 99% وہ فیمیلز میں ہوتا ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے مختلف ہارمونل اسٹیٹس چلتے ہیں زندگی کے حوالے سے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ماہواری کا جو ہے وہ جلدی آ جانا, دیر سے بند ہونا, یہ وہ ہارمونل اسٹیٹس ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں ان چیزوں کو. یا پھر شادی کی بات چیت میں شادی کے بعد بچہ کب پیدا ہونا, جیسے اگر 30 سال کے بعد کی بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد اگر کوئی پریگننسی ہوتی ہے, پہلی پریگننسی, تو اس میں چانسز بڑھ جاتے ہیں ان عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اوبیسٹی یعنی موٹاپا وہ چیز ہے جو بہت ساری چیزوں کو اور بھی اگر انیشیٹ کرتا ہے, تو اس میں ایک بریسٹ کینسر بھی ہوتا ہے. اب اس کے اندر اور بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ عورتوں کے ہارمون کیسے ایکٹ کرتے ہیں بریسٹ پہ, جس کی وجہ سے یہ ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے. پھر اس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جینز میں صرف یہ ہوتا ہے کہ 2 جینز ایسی ہوتی ہیں جو کہ فیملی میں رن کرتی ہیں, اس کے مطابق جو ہے وہ ہم صرف ریلیشن دیکھتے ہیں بلڈ ریلیشنز میں جو کہ فرسٹ ریلیٹو ہوتے ہیں, جیسے مدر ہو گئی, جیسے خالہ ہو گئی, پھوپھی ہو گئی, بہن ہو گئی, ہے نا. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یا پھر ان عورتوں میں جن میں آلریڈی پہلے کوئی بریسٹ کے اوپر کوئی بایوپسی کی ہوتی ہے, یا کوئی چیسٹ کا ریڈیشن بچپن میں ہوا ہوتا ہے کسی اور وجہ کی وجہ سے, وہ فیکٹر زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے. اسی طرح سے عمر کا بڑھنا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کے ہونے کے بنسبت یہ کہ کم ہوں. تو یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہوتا ہے وہ ایویلیویٹ ہوتی ہیں. تو ہمیں اپنے سسٹم کے حساب سے ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے اس کے اندر کہ بریسٹ فیڈنگ کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے, جو کہ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں, اور ہماری گائنوکالوجسٹ بہت اچھے انداز سے بتا رہی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے زمانے میں یا پچھلے زمانوں میں جیسے کہا جاتا تھا کہ بریسٹ فیڈنگ 2 ایئرز تک بہت امپورٹنٹ ہے, تو شاید کبھی ہم نے ان ساری چیزوں کو نہیں کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. آپ کی اس میں شیورٹی, سیکیورٹی بہت ساری ڈیزیز سے, چاہے وہ بریسٹ کی ہوں چاہے وہ پیلوس کی ہوں, بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو اس کو بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ جو بریسٹ فیڈنگ کی باتیں ہوتی ہیں تو ان کو بھی ذرا سا لے لیں کہ ہاں جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو بریسٹ فیڈنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ سارے فیکٹرز آپ نے فرمائے. اس میں جو سوال اٹھتا ہے وہ اکثر ورکنگ وومن جو سوال اٹھاتی ہیں کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے مثلا بچے کو مدر فیڈ پہ رکھنا, تو اس پر جو ہے وہ پھر اکثر یہ ڈیبیٹ آگے بڑھتی ہے کہ کوئی اور آلٹرنیٹو ہو تو وہ زیادہ بہتر ہو. دیکھیں سوری, ایک بات سنیں, زندگی میں ہم لوگ کام کیوں کرتے ہیں؟ میرا شاید پوائنٹ آف ویو اس بارے میں ڈفرنٹ ہو. ساری بات یہ کہ اتنا علم حاصل ہم کیوں کرتے ہیں جب ہم خود کو سیف نہیں رکھ سکتے, خود کو خوش نہیں رکھ سکتے, فیملی کو سیٹسفائیڈ نہیں رکھ سکتے, معاشرے کو بنا نہیں سکتے, تو واٹ از دا رول آف آل دیز ایکٹیویٹی کہ ہم بہت سارا پڑھیں. ہم اتنا بہت کیوں پڑھ رہے ہیں جب ہم تھوڑے سے پڑھے ہوئے کو بھی اپلیکیبل نہیں بنا سکتے؟ اس میں یہ رول ہے. واٹ از دا رول آف مدر؟ مدر کا یہ رول ہے نا بنیادی, اس کو کما کے لانا وہ رول نہیں ہے بنیادی. اس کا بنیادی یہ رول ہے کہ جو بچہ اب اس کے پاس ہے اس کو وہ کیسے ڈیولپ کرے اپنی سیکیورٹی کے ساتھ, تاکہ اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ بہت لانگ ٹرم میں اس کے پاس رہے, بچے کے پاس, اور وہ اس کو گرو کرتا ہوا دیکھے. تو اس میں اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. اور دوسرا, ایجوکیشن یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ اپنے ٹائم فریم کو ایڈجسٹ کیسے کریں, آپ کی ایکٹیویٹی کون سی پرائرٹی بیس پہ ہے, یہ بھی سکھاتا ہے وہ. تو ہم ان باتوں پہ غور کیوں نہیں کرتے, بنسبت آلٹرنیٹو سوچتے ہیں چیزوں پہ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عظمیٰ عمیر صاحبہ فرمائیے کہ کیونکہ آپ کے پاس زیادہ تر ایسے یعنی پیشنٹ آپ کے پاس آتی ہوں گی, تو ڈائگنوس ہونا, لیٹ ڈائگنوس ہونا جو ہے یہ ایک بڑی وجہ بنتی ہے, اس میں جو ڈیتھ ریشو بڑھ جاتا ہے. تو آپ کیا ریشو دیکھتی ہیں, کتنے خواتین ہیں کہ وہ ارلی سٹیج پہ آ جاتی ہیں, کتنا آپ دیکھتی ہیں لوگ جو ہیں وہ بالکل اینڈ سٹیج پہ پہنچتے ہیں, اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ بریسٹ امیجنگ JPMC میں بہت اچھی طریقے سے ہائی کوالٹی اسٹینڈرڈ کو مینٹین کی جا رہی ہے. وہاں پہ ہمارے پاس میموگرافی یونٹس بھی ہیں, الٹرا ساؤنڈ کی بھی یہی سہولت ہے, بایوپسی بھی کرتے ہیں ہم, اور یہ ساری سہولیات جو ہیں ہم PAF ایشین اسٹیٹ فاؤنڈیشن کے تھرو فری آف کاسٹ کرتے ہیں اپنے پیشنٹس میں. تو جو لوگ گھبراتے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ لگانا پڑے گا, تو وہ JPMC میں آ کے اپنا یہ سارا ٹیسٹ فری آف کاسٹ کروا سکتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو کچھ تو ہوتے ہیں جن میں اویئرنیس موجود ہے, جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا علاج کروائیں, ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں. لیکن کافی حد تک پیشنٹس اتنی بری کنڈیشنز میں آتے ہیں کہ پھر ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی دیر کیوں کی.
پھر وہ یہی سوال کرتی بات بتاتی ہیں کہ جی وہ یہ مجبوری تھی اور فلانا ٹائم نہیں ملا. لیکن دیکھیں ایک عورت اگر گھر میں صحت مند ہوگی تو وہ پورے گھر کو چلا سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ عورت کو سب سے پیچھے رکھا جاتا ہے اور اس میں کسی اور کی غلطی نہیں ہے, خود عورتوں کی غلطی. وہ اپنے آپ کو سب سے آخر میں لاتی ہیں, بچے, میاں, ساس سسر سب کو دیکھ لیتی ہیں اپنی ذمہ داریوں سے. تو ہمارے پاس پیشنٹس کا وہ ریٹ بہت زیادہ ہے جو اینڈ سٹیج میں آتے ہیں. پھر ہم ان کو سمجھاتے بھی ہیں, گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ اس میں کینسر ہونا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ اس کو لیٹ ڈائگنوسس کرنا. یہ بالکل, اور صرف اس کینسر کی بات نہیں, کوئی کسی بھی طرح کا کینسر ہو, جب آپ اس میں ارلی ڈائگنوس نہیں ہوگا, بالکل اینڈ سٹیج پہ پہنچیں گے تو پھر تو اس کو بچنا بہت مشکل ہو جائے گا اس کے تھرو. تو بہت آپ نے زبردست بات کی, اور بہت سارے سوالات ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ پاکستان میں تمام خواتین جو ہیں ان کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ان کی صحت ہی ان کے خاندان کی صحت اور اس کے مستقبل کی ضمانت ہے. اگر وہ صحت مند ہوں گی تو ہی آگے ان کا خاندان جو ہے وہ بہتر طور پہ ہر میدان میں بڑھ سکے گا. لیکن اگر وہ صحت مند نہیں ہوں گے اور لیٹ ڈائگنوس ہوگا تو پھر وہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ پوری فیملی کے لیے بہت مشکل آ جائے گی. ایک بریک کا بریک کنٹینیو کرتے ہیں. رش بہت زیادہ ہے تو ہم پرائیویٹ میں چلے جائیں, پیسے دے دیں, اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ رش بہت ہے, ہمارا نمبر آئے گا نہیں آئے گا, لوگ ایک دن پہلے سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ کنفیوژنز ہیں, اس پہ ذرا کلیئر کریں. دیکھیں ان کنفیوژنس کا تو بات یہ ہے کہ جب تک آ کے دیکھیں گے نہیں کوئی چیز کو تو وہ جب تک ایکسپیرینس نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں بہت زیادہ اس طرح کی ریل مطلب یہ سب ہوتا ہے, رش ہوتا ہے, لیکن اس میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے. صرف جے پی ایم سی کے علاوہ اور لوگوں نے بھی بتایا کہ ہم فری آف کاسٹ دیتے ہیں, اور الحمدللہ جے پی ایم سی میں ہم ہائی اسٹینڈرڈ, بہت انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے حساب سے ہمارے پاس ڈیجیٹل ریڈیوگرافی مشینز ہیں. وہاں پہ ٹوموسنتھسس کی ہمارے پاس فیسلٹی موجود ہے جو کہ اسکریننگ میں بہت میجر رول پلے کرتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 2-3 قطاروں میں رات سے آ کے لگنا پڑ جائے گا. آئیے اپنی ڈیٹ لیجئے, ڈیٹ لینے کے حساب سے وہ بتاتے ہیں, کیونکہ یہ میموگرافی وغیرہ جو ہوتی ہے یہ ہم کسی بھی پیشنٹ کی فوراً نہیں کر سکتے. اس میں کچھ ڈیز ہوتے ہیں جنہیں ہم اوائڈ کرتے ہیں, ان ڈیز کے حساب سے ہم پیشنٹ کو ڈیٹ دیتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں. اور فائنینشیل برڈن کا حساب کے بارے میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں جو بھی مرض جتنا جلدی تشخیص ہوگی اس کی اتنا فائنینشیل برڈن پیشنٹ کے اوپر بھی کم پڑے گا, ہیلتھ فیسلٹیز کے اوپر بھی کم پڑے گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر غزالہ بھٹی صاحبہ, یہی سوال آپ سے. کچھ ایریاز میں یہ فری ہیں, جیسے جے پی ایم سی میں بتایا, دور میں بتایا, ڈاکٹر لبنہ نے بتایا. اسی طرح سے کچھ ایکٹیویٹیز ہمارے یہاں بھی فری ہیں. ہم عباسی شہید سے بلانگ کرتے ہیں, وہاں پہ بھی کچھ چیزیں فری ہیں. دوسرا یہ کہ ہم نے جو چیزیں ہمارے پاس فری نہیں ہیں تو ہم نے ایسوسیشن کی ہوئی ہے ان جگہوں سے جہاں وہ فری ہیں. اس میں ہم کوآرڈینیٹ کرتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ اور اس عملے کے ساتھ جو وہاں موجود ہے جہاں پر وہ فری فیسلٹیز ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے پیشنٹ کے لیے, اور اس کو اینڈ تک گائیڈ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں موجود ہیں, جس طرح سے جو ہے ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا اور ڈاکٹر لبنہ اور ڈاکٹر جو ہے اپنی فرا نے, کہ بیسکلی ایک کوآرڈینیٹڈ سسٹم ہمارے کراچی میں بالکل موجود ہے. صرف اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈیلے کر لیتے ہیں پیشنٹ, لیکن یہ چیزیں موجود ہیں. تو وہ آئیں ان جگہوں پہ جو کہ پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہیں, دے آر دا بیسٹ پلیس. وہاں آئیں, وہ ہم سے ملیں گے. اور یہ باقی جس ہیں کہ ابھی یہ جیسے پروگرام ہے ماشاءاللہ الحمدللہ کہ اس کے تھرو میرا خیال ہے کہ کافی جو جہاں تک پہنچ رہا ہے یہ انفارمیشن وہاں تک پہنچ چکی ہے. تو آپ آئیے, بہت ساری چیزیں فری ہیں. ایون ہم لوگ جیسے ایفیلیٹڈ ہیں کرن ہاسپٹل سے, وہاں کے سینئر موسٹ لوگوں سے بھی جو آنکالوجسٹ ہیں. آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے, ظاہر میڈیا کا زمانہ ہے, آپ کے پاس سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. پیشنٹ بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو کچھ علم نہیں ہے, ایون وہ بھی اتنے انٹیلیجنٹ ہو چکے ہیں, اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو ہم سکھا سکتے ہیں. وہ واٹس ایپ پہ ہمیں ایون رپورٹس بھیج دیتے ہیں, ہم ان کی رپورٹس آگے کر دیتے ہیں اسی وقت بیٹھے. ایون کلینک کے اندر بیٹھے بیٹھے جب تک وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے فردر اسٹیپس کیا لینے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس طرح سے جانے آنے کا. جہاں تک کاسٹ کی بات ہوتی ہے, کاسٹ صرف میڈیسن کاسٹ نہیں ہے,
دیکھیے کاسٹ ٹریولنگ بھی کاسٹ ہے, ٹھیک ہے نا, کاسٹ یہ بھی کاسٹ ہے کہ جو آپ لائن میں لگ کے بہت ٹائم سے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ لوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو مینٹل اسٹریس ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ سائیکولوجیکل امبیلنس ہوتے ہیں وہ بھی کاسٹ ہوتی ہے. تو ہم کہاں پہ ان کی کاسٹ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ آگے ہمارے تک پہنچ جائیں گے. ہم تو یہ بھی کوشش کر رہے ہیں, میں بیسیکلی پی ایم اے کے ساتھ بھی ایفیلیٹڈ ہوں, ان کے بھی جو گروپس ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں ان کی لائف ممبر ہوں اور بیسٹ کینسر اویئرنیس پروگرام کی ممبر ہوں. تو ہم تو وہاں پر بھی کوشش کرتے ہیں جہاں تک کہ ہم ریچ کر سکیں, لیکن کچھ طریقہ کار کے تحت ہمارے لوگوں کو بھی ہم تک آنا ہوگا. اس میں ایک چیز اور آپ ایڈ کیجئے گا ڈاکٹر فرح, کہ یہ جو یہ چیز بھی آپ بیان فرمائیں کہ یہ جو کہ یہ کتنا ایکسپینسو ہے یا فری کا معاملہ ہے. دوسرا سائیکولوجیکل ایشو بھی بہت بڑا ہے یہ, کہ اس میں ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ بہت طاقتور ہیں اور سب کچھ ہیں, وہیں ہمارے یہ سوسائٹی کا بڑا مظلوم طبقہ بھی ہے خواتین جو ہیں, اسی لیے ہر سال وومن ڈے بھی منایا جاتا ہے. تو اس میں ہماری لوور کلاس ہے, اس کے اندر سرکاری اسپتال تک لے کر آنا, خاص طور پہ کسی گاؤں دیہات میں وہاں فیسلٹی نہیں ہے, وہاں سے اگر وہ بڑے شہر میں آ رہے ہیں تو اس کی پوری فیملی کی سپورٹ ہونا, اس کے شوہر کی سپورٹ ہونا, یا اسے کہہ دینا کہ بھائی نہیں چھوڑو جیسی ہو ویسی بس تم پڑے رہو جہاں پہ, تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سرکاری ہسپتالوں میں یس ورک لوڈ بہت زیادہ ہے. آل اوور سندھ جو ہے وہ بیسکلی ٹرشری کیئر ہاسپٹل وہاں پہ بھی آتے ہیں, ہمارے پاس بھی آتے ہیں. ان کا سیٹ اپ تو ابھی نیا ہے, اس لیے ان کی 3D اور وہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. ہمارے یہاں مشین کی اویلیبلٹی ہے, لیکن چونکہ اوور برڈنڈ ہے تو اس میں ایشوز بعض دفعہ یہ آتا ہے, ٹیکنیکل پرابلمز آ جاتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہمارے یہاں جیسے ڈاکٹر غزالہ نے بھی بولا کہ ہمارے یہاں ایسوسیشنز ہیں. صرف اگر ہمارے یہاں فیسلٹی اگر کسی وقتی طور پہ جو ہے وہ ہولڈ اپ ہو جاتی ہے تو ہمارے یہاں دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہیلپ کے لیے آتے ہیں, وہ فنڈ کرتے ہیں اور ہم دوسری جگہوں سے ان کی انویسٹیگیشنز کروا لیتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ پیشنٹ ہمارے تک پہنچے تو ہم آگے اس کی ورک اپ کرائیں نا. تو ادھر اور جو میں نے خواتین کی بات کی کہ اس میں کیا آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے, بیسکلی یہی بات ہے کہ جو فیمیل اگین ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ڈپینڈنٹ ہے اپنی میل جینڈر پہ, وہ اپنے اون پہ آ نہیں سکتی. لیکن شہروں میں کچھ ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں, اس میں رسپانسبلٹیز جو اگر شیئر ہونے آ رہی ہیں تو پھر عورت بھی خود جیسے اویئرنیس گرو ہو رہی ہے تو ان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خواتین آ جاتی ہیں ہمارے پاس, ایک سے دوسرے مل کے آ جاتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یہ دیکھا تھا اور ہم کو یہ آپ دیکھ کے بتائیں کہ ہمیں یہ پرابلم تو نہیں ہے. تو اویئرنیس ڈیفینیٹلی گرو ہو رہی ہے اوور دی ایئرز, اور انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح بڑھاتے رہے تو یہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کو ارلی اسٹیج پہ ڈیٹیکٹ کر لیں. جی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے. وہ یہ ہے کہ صرف عورتوں کی اویئرنیس نہ پیدا کی جائے, ہمارے میل سیٹ اپس میں ایز اے فیملی کہ انہیں پتا ہونا چاہیے. تو میل اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے. میجورٹی آف ٹائم ہم کیا کرتے ہیں کہ عورتیں بیٹھتی ہیں, عورتیں ڈسکس کرتی ہیں اور عورتیں ختم کر دیتی ہیں. میل بھی ساتھ ہونے چاہیے. میڈیکل اسٹوڈنٹس میں میل بچوں کو بھی بتانا چاہیے, فیملی ممبرس میں فادرس کو بھی پتا ہونا چاہیے, ان کے بردرس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا ایشو جو ان کے گھر میں ہوتا ہے لیکن ان کو بتایا نہیں جاتا یا ان کے کان میں پڑ جاتا ہے کہ یہاں شاید کچھ ایسا مسئلہ ہے, تو پھر وہ اس کے انیشیٹو لیں اور وہ ان کو خود انکریج کریں کہ بھائی یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیونکہ جہاں تک ابھی انہوں نے جیسے کہا تھا کہ کوئی ایکسپیرینس شیئر کریں, تو میرے پاس کافی ایکسپیرینس ہے, اگر اجازت دیں آپ کو. ایک پیشنٹ میرے پاس آئی, اچھا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے جو ہے خود انیشیٹو لیا. لینے کے بعد کیونکہ وہ ایڈوانس کیس تھا تو ہمیں اس کی مسٹیکٹمی جو کہ بریسٹ نکالنا کہلاتا ہے, اس کو ہمیں وہ ایڈوائز دینی تھی کہ اس کا علاج اس وقت بہتر یہ ہے کہ یہ کیا جائے. وہ اس دن تو چلی گئی, بہت پریشان تھی, ٹھیک ہے. ہمیں اس وقت شروع کے دن تھے, ہمارے بھی سچ بات یہ ہمیں اندازہ نہیں تھا. ہم نے سوچا مریض سے بات کر لی ہے اور مریض کے ساتھ جو ایسوسیشن میں خاتون آئی تھی ان سے بات کر لی ہے تو شاید ہم نے کاؤنسل کر دیا ہے. وہ دوسرے دن آئیں اور اس نے جو ہے وہ بہت زیادہ روئی, اور اس نے جو بات مجھ سے کہی, اس نے یہ کہا مجھ سے کہ ڈاکٹر صاحب وہ میرا شوہر کہتا ہے کہ آدھی عورت میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. تو مطلب وہ بات مجھے آج بھی کہ یہ تمام مردوں سے یہ کہنا ہے کہ آپ کو زندگی عزیز ہے اس عورت کی, یا یہ جو ہے جو آپ فرما رہے ہیں. جی تو مطلب یہ وہ اسٹیٹمنٹ تھی جو شاید میں نے آج اپنے اسٹوڈنٹس میں تو ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں بہت ساری چیزیں, لیکن ان فرنٹ آف سو مینی آڈینس اپنے اسٹوڈنٹس
جہاں پر جا رہی ہوگی یہ ساری خبریں، ان کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ دیکھیں بیماری ہوتا ہے، اس کا علاج کا طریقہ کار ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کسی بھی فیملی کے لیے میں صرف ایک بات ضروری سمجھتی ہوں کہ جس وقت پریشانی آتی ہے اس وقت سب مل کے اس کو کیسے سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں. ہم ذرا آپ کی جانب بڑھنا چاہیں گے، کوئی سوال کوئی خیال آپ کے ذہن میں ہو؟ سر. میرا نام پروفیسر سید شاہ فیصل ہے. آئی ایم ورکنگ ایز وائس پرنسپل ڈینٹسٹری کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج. پہلے تو میں کانگریچولیٹ کروں گا، اتنا زبردست ٹاپک آپ نے اور اتنے اچھے پینلسٹ بٹھائے ہیں. میرے ایک دو سوالات ہیں پینلسٹ سے. ایک تو میں آئی ایم گوئنگ تھرو دا رینکنگ آف بریسٹ کینسر ان پاکستان، تو میں نے دیکھا کہ کوئی اپروکسیمیٹلی 58 نمبر پہ ہیں ہم بریسٹ کینسر رینکنگ میں پاکستان. ہر چیز میں ہم رینکنگ کی بات کرتے ہیں. اورل کینسر میں وی آر آن 10th نمبر. دونوں کینسر کی بات کریں تو یہ ایسی ڈیزیز ہے جو کہ ہم اگر ارلی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو پریونٹ کر سکتے ہیں. میرا کوشچن پینلسٹ سے تھوڑا سا ڈفرینٹ اس طرح سے. ایک تو ڈاکٹر صاحبہ نے پینلسٹ نے بات کی کہ ہم میل کو اویئر کریں. وین آئی واز گوئنگ تھرو دا اسٹیٹسٹکس آف کینسر بریسٹ کینسر، تو میں نے لاسٹ ایئر پڑھا کہ 2500 کے قریب میل ہیں جن کو بریسٹ کینسر ہوا. جی 2500. تو اس طرح سے انوالومنٹ بھی ان کا ہے. اس کا ایک تو میں پینلسٹ سے پوچھوں گا کہ وہ کس طرح سے سیلف ایگزامینیشن یا باقی چیزیں کریں کہ اگر کوئی انفارچونیٹ ہے تو اس کو کس طرح سے. نمبر 2، ابھی لاسٹ ایک بڑا فیمس، ابھی تک ہم جو بات کر رہے ہیں پینلسٹ کے ساتھ وہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم سیلف ایگزامینیشن کریں. میموگرام ہمارا جو کنٹری ہے وہ سوشیو اکنامک اسٹیٹس لو ہے، اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا. ہم بات کرتے ہیں کہ جی سیلف ایگزامینیشن ہم سکھائیں. میں ایک اور اینگل کی طرف آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ہم نے ایک بڑی فیمس ہالی ووڈ کی سیلیبریٹی کا سنا کہ ان کی فیملی میں بریسٹ کینسر تھا. ہمیں پتا ہے کہ یہ موروثی بیماری ہے، یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جینیٹکس کا کیا رول ہے. ہم سیلف ایگزامینیشن کی بات نہ کریں، کیونکہ اگر سیلف ایگزامینیشن ہوگا، میموگرام ہوگا، بریسٹ کینسر ڈیولپ ہو چکا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر آپ کسی نہ کسی سٹیج پہ ہوگا. ہم جینیٹکس کی آپ سے پوچھتے ہیں کہ جینیٹکس کا کیا رول ہے. ڈی این اے مارکرز ہیں جس سے کہ آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ جی آپ کو فیوچر میں اس سٹیج پہ جا کے بریسٹ کینسر ہوگا. بہت اسٹرانگ رول ہے اور پاکستان میں ہونے لگی ہے. بریکجین کرواتے ہیں لوگ. بہت ایتھیکل ایشوز ہیں. مثال کیجئے میری فیملی میں ہے، میری اپنی معلوم ہے، جس ہالی ووڈ سیلیبریٹی کی بات کریں، انہوں نے اپنے دونوں بریسٹ نکلوا دیے. ان کے پاس اتنے پیسے تھے، انہوں نے ریکنسٹرکشن سرجری بھی کروا لی، بات ختم ہو گئی. میں ایتھکس کی بات کر رہی ہوں، اپنے کلچر کی بات کر رہی ہوں، میں اپنی بات کر رہی ہوں. مجھے پتا چلتا ہے کہ میرے اندر وہ جین ہے. میں اپنی بیٹی کا کرواتی ہوں، اس کے اندر وہ جین ہے. اس کی کل پرسوں شادی ہوئی ہے، تو میں کیا کروں گی؟ شوڈ آئی آسک ہر ٹو گیٹ میسٹیکٹمی ڈن؟ How will she breastfeed her child? یہ ابھی باہر بھی یہ بڑا ایتھیکل ایشو ہے، وہاں بھی ہر شخص نہیں کرواتا ہے. سو یہ اس کو ہم اتنی آسانی سے سمجھنا مشکل ہے. میرا یہ خیال ہے بینگ ان پبلک ہیلتھ اینڈ بینگ ان دا فیلڈ فار سو لانگ کہ سب سے اہم بات یہ ہے جو سب یہاں بات کر رہے ہیں، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی بریسٹ سیلف ایگزامینیشن سکھا دیا جائے. ایک اور بھی چیز ہے، مردوں کو بھی مینوپاز ہوتا ہے، اینڈروپاز ہوتا ہے، ان کو وہ بھی سکھا دیا جائے. ہم نہیں بات کرتے ہیں لڑکوں سے، لڑکوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو ہم کہتے تھے نا مڈل لائف کرائسس ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، دھماکہ ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں، اور بہت اچھی بات کی ڈاکٹر غزالہ بھٹی نے، ساتھ بیٹھ کے بات کریں. میڈیکل اسٹوڈنٹس تو پڑھے لکھے بچے ہیں، بچیاں ہیں، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے ہمارے مڈل کلاس لوگوں کا، جن کے بہت زیادہ اسٹرانگ ویلیوز ہیں، وہ ابھی تک بیٹھ کے بات نہیں کرتے ہیں. میں کافی گاؤں میں کام کرتی ہوں، تھر پارکر میں ہماری یونیورسٹی کے ساتھ کام کری ہوں. وہاں جا کے مرد عورت پھر بھی بیٹھ جاتے ہیں ساتھ. اور بھی میں سندھ کے علاقوں میں گئی ہوں، وہاں بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں. صرف مسئلہ ہوتا ہے شہری علاقوں کا اور گاؤں کے بھی کچھ علاقوں کا کہ جہاں لوگ مرد اور عورت آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کرتے. ہمارے لڑکوں کو ضرورت ہے، اب جو بھی ہمارے تھوڑے بہت بچے میں شہزادے ہمارے جو میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں ہیں، ان سے امید ہے کہ یہ بیڑا اٹھائیں گے. کیونکہ میرے کلچر میں اپنی سمر میں بھی میرے لیے مشکل ہے کہ میں مردوں سے بیٹھ کے اینڈروپاز کی بات کروں، بریسٹ کینسر کی بات کروں، بریسٹ سیلف ایگزامینیشن مردوں کو سکھاؤں. لیکن یہ لڑکے کر سکتے ہیں، یہ ان کو یہ کام کرنا ہے. بریسٹ کینسر تو نہیں، میرے والد کو ماؤتھ کینسر تھا. اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کینسر ہو گیا
اور اس کا آپریٹ بھی ہو گیا, اس کی جو تھراپیز ہوتی ہیں وہ بھی ہو گئی. تو ایک بہت بڑا ایشو آتا ہے مینٹل ایشو, فیملی کو اس پیشنٹ کو کنٹرول کرنا, سنبھالنا, اور جو اس کو ٹراما ہوا ہوتا ہے. تو ایز اے کمیونٹی ہیلتھ ایکسپرٹ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کانٹیکس میں پیشنٹ کو سائیکولوجسٹ کے پاس لے کے جانا چاہیے یا سائیکیٹرسٹ کے پاس, کیونکہ اس کی جو مائنڈ تھراپی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. ادروائز وہ کینسر کے ساتھ ساتھ جو مینٹل ایشوز ہوتے ہیں, ڈپریشن ہوتا ہے, انگزائٹی, وہ ساتھ ساتھ حاوی ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ ایک میرا کوشچن ہے, اگر اس کا اس کا چھوٹا سا جواب بھی ہے. چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ہمیں اپنی تکلیف اور دکھ درد جو ہوتا ہے اس کو ڈیل کرنا نہیں آتا. باہر کیا ہوتا ہے, کہیں فیملی میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہاں پہ سپورٹ گروپس ہوتے ہیں, وہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اور یہ ویسے تو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے, سائیکیٹرسٹ کے پاس بالکل نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ ان کا ڈفرینٹ مقصد ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی اتنا طاقتور انٹرنلی ایموشنلی نہیں ہے کہ وہ اپنے دکھ کو برداشت کر سکے. ہمیں وہ سپورٹ گروپس بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں کاؤنسلنگ میں سب کو جانا چاہیے. ایز اے اسٹوڈنٹ ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ فیمیل باڈی ہیز ناؤ بیکم اے ٹیبو, کہ لوگ ڈرتے ہیں, نہیں بات کرتے باڈی پارٹس کے بارے میں. تو ہماری بھی امیاں ہیں, بہنیں ہیں, تو ہم ایز اے اسٹوڈنٹ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ ہم بیسکلی اس طرف چل پڑے ہیں کہ ہم ڈیزیز کو ارلی ڈیٹیکٹ کریں. ڈیٹیکٹ اسی وقت ہوگی نا جب آپ اس کا اویئر ہوں گے. تو اس کے اندر آپ بالکل بھی نہ شرمائیں. اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے ابھی ویڈیو کے لیے بھی بات کری ہے کہ ایسی ویڈیوز ہم شو کریں گے جو ٹیبل نہ ہو. تو ہے ایسی ویڈیوز کہ جو بالکل اینیمیٹڈ ہیں, اور ابھی ریسنٹلی اپنے پروگرام میں ہم نے چلائی ہے وہ, اور اس سے پہلے جو تھی وہ دوسری اینیمیٹڈ تھی, اس میں پورا فزیکل وہ تھا. لیکن اب جو ہم نے چلائی ہے, جو آ گئی ہے, وہ بالکل اینیمیٹڈ ہے. اس کے اندر آپ کو سارے سمٹمز پتہ چل جائیں گے کہ سیلف ایگزامینیشن کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے, کیا کیا کس طرح سے ایگزامن کرنا ہے. وہ ایسے نہیں ہے. پروفیسر شراز نام ہے میرا, پرنسپل کالج آف ڈینٹسٹری ہوں. سو میں اس نتیجے پہنچا کہ ہمارے کو اس کے 5 پارٹ ہیں کہ ایک پریونشن ہے, ارلی ڈیٹیکشن ہے, ٹریٹمنٹ ہے, پھر پوسٹ ٹریٹمنٹ ہے, اور پھر سم ٹائم ہماری ریکرنس ہوتی ہے. تو جو ہماری ایسوسیشن ہے جو اس سبجیکٹ کو ڈیل کرتی ہے, کیا پاکستان میں ایسا سسٹم ہے جس میں وہ ڈیجیٹلی مانیٹر کر رہے ہوں, ایک پیشنٹ آ گیا, سرجری کرا دی, سرجنس کا جو ہے نا کٹ دا ڈیم تھنگ والی بات ہے, تو انہوں نے کر دیا. اس کے بعد وہ فالو اپ جو ہوتا ہے لانگ رن فالو اپ, اس کا کوئی ڈیجیٹل میکینزم ہے کہ جی اس کو کہیں ایس ایم ایس جیسے آج کل اویئرنیس کے لیے آپ کو چل رہا ہوتا ہے, جائے اور بولے کہ جی آپ 8 سال بعد 10 سال بعد. ایسا ہونا چاہیے بالکل. میں اس کو ایلیبریٹ کرنا چاہوں گی. انفارچونیٹلی ابھی تک ہمارے یہاں کینسر رجسٹری نہیں بنی ہے. شروع میں 90 میں جو ہے وہ بننی شروع ہوئی تھی. ڈاکٹر یاسمین تھی برگری, انہوں نے کینسر رجسٹری کو اسٹیبلش کرنا شروع کیا تھا. پھر انفارچونیٹلی ان ٹائملی ان کی ڈیتھ ہو گئی, پروگرام جو ہے آگے چل نہیں سکا. ابھی ہم انڈیویجول فورم پہ ہر ہاسپٹل تو کوشش کرتا ہے اپنی رجسٹری, ہمارے پاس اپنے فالو اپ بہت اچھا ہے مریضوں کا. ہمارے یہاں سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہم ایک دن پیشنٹ کو انڈکٹ کرتے ہیں, 1 ہفتے, اس کے بعد اس کو اوور ویو کرتے ہیں, اور پھر ہمارے پاس وہ آتی ہیں پیشنٹس, کانٹیکٹ کرتے ہیں. ایک تھوڑا سا ایشو یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ اس کو ایز اے ڈیزیز کو ٹیبو بھی سمجھا جاتا ہے, اور لوگ جو ہے وہ انفارمیشن یا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ صحیح نہیں دیتے, اس خوف سے کہ بھائی فیملی میں اسپریڈ نہیں ہو جائے. ونس یہ ڈر یا خوف نکل جائے